Assalamu alaikum to all of you. This is me, your presenter Beena Khan, and you are watching 99 News Channel. 99 न्यूज़ चैनल में एक बार फिर हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है स्पोर्ट्स विद 99। स्पोर्ट्स विद 99 में हम डिफरेंट स्पोर्ट्स पे बात करते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स की जो भी अपडेट होती है वो आप तक पहुंचाते हैं। आज भी हमारे प्रोग्राम में एक बहुत ही ख़ास गेस्ट मौजूद हैं जिनका ताल्लुक रेडियो से है जनाब। और रेडियो में क्या है, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान का पहला FM रेडियो चैनल, जी हाँ, FM 94 कराची स्टेशन के ये प्रोग्राम मैनेजर हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। तो हम अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं सुहेल मलिक साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है बीना आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस चैनल पर मुझे मदऊ किया और आज हम स्पोर्ट्स के ऊपर बात करेंगे। आपका, आपकी तमाम टीम का शुक्रिया। तो आपका स्पोर्ट्स चैनल कैसा चल रहा है? स्पोर्ट्स चैनल जैसा आपने बताया पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो FM 94 है वो वन एंड ओनली है स्टिल, तो डेफिनेटली आपके लिए एक प्राउड की बात होती है और हमारे लिए इसलिए भी प्राउड की बात रही कि रेडियो पाकिस्तान ने बहुत सारे इस तरह के इनिशिएटिव्स किए हैं। जैसे सौतुल कुरान चैनल है, वो हमारा पूरे पाकिस्तान में स्टिल अभी तक एक ही है जिस पर तिलावत और तर्जुमा आता है। इसी तरह से इंग्लिश चैनल है, होली सोली इंग्लिश चैनल पूरे पाकिस्तान में रेडियो पाकिस्तान ने इनिशिएट किया। इसी तरह से अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो कमेंट्री रेडियो पाकिस्तान का एक प्राइड इनिशिएटिव है जो रेडियो पाकिस्तान ने शुरू की थी कमेंट्री। बिल्कुल उसी बुनियाद पर फिर रेडियो पाकिस्तान ने आगे चलकर अब FM 94 गुज़िश्ता साल 2022 में उसको हमने इनिशिएट किया था। बिल्कुल। और मेरे लिए ये भी ऑनर कि पहला प्रोड्यूसर और पहला RJ भी मैं ही रेडियो पाकिस्तान से FM 94 के लिए सिलेक्ट हुआ था स्पोर्ट्स चैनल के। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। तो देखा हमारे आज कितने ख़ास गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। PSL सीज़न 9 चल रहा है, जी है ना, और बहुत कुछ अपसेट्स भी देखने को मिल रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है और बहुत कुछ ऐसा भी हो रहा है जिसने हमें बड़ा मायूस किया। मतलब मिक्स चल रहा है और बातें तो बहुत सारी हैं PSL सीज़न 9 के हवाले से। लेकिन आज जो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, जो मतलब दिल बड़ा दुखा हुआ, इसलिए मेरा पहला सवाल वही है कि PSL सीज़न 9 में अब तक माशाल्लाह से 15 मैच हो चुके हैं और PSL सीज़न 9 का जो 15वां मैच है वो नेशनल स्टेडियम कराची में मुनक्किद हुआ 28 फ़रवरी को, ठीक है ना। तो 32,000 शायकीन की गुंजाइश वाला स्टेडियम है, नेशनल स्टेडियम। लेकिन कल बहुत अजीब सी चीज़ देखी, बड़ा दिल दुखा कि मुश्किल से 1,500 से 2,000 मौजूद थे। तो समझ नहीं आया कि कौन सी वजूहात हैं कि जनाब नेशनल स्टेडियम कराची में जो है वो कल का मैच और नेशनल स्टेडियम भी शायकीन क्रिकेट की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल क्यों नहीं करवा सका? कौन से ऐसे रीजंस थे कि कल नेशनल स्टेडियम ऑलमोस्ट खाली ही पड़ा हुआ था? तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए मैंने इसमें मुख्तलिफ अवामिल हैं, ठीक है। एक तो पहले ये हमें जहन में रखना चाहिए कि अब लोग फिजिकली ग्राउंड में जाने के लिए इतने ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होते, ठीक है ना। नंबर 1 तो यही बात है। सही। अब इसमें मैं ये समझता हूँ PCB को डेफिनेटली एक हाइप क्रिएट करनी चाहिए थी और उनको ये बताना चाहिए था कि नहीं जी, अब कराची में जो है वो PSL का पहला मैच जो कि 15वां ओवरऑल मजमूई तौर पर था, तो वो पहला मैच होने जा रहा है। उसकी प्री प्रिपरेशंस होती हैं, उसकी प्री पब्लिसिटी होती है ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि उस पर शायद PCB को थोड़ा सा ये काम करना चाहिए था और जो PCB की टीम है उनको ये काम करना चाहिए था कि इसकी एक हाइप क्रिएट करते, बैनर्स लगे होते शहर में, आप चैनल्स के ऊपर बता रहे होते हैं कि अब लाहौर के बाद जो है वो कराची में टीमें खेलेंगी, तो वो शायकीन जो क्रिकेट है जो टेलीविजन से दूरी की बुनियाद पर लाइलमी का शिकार रहे उनको ये मालूम हो जाता। फिर थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन डेफिनेटली होनी चाहिए थी। कराची पाकिस्तान का हब है, तो यहाँ पर लोगों को अपनी जानिब मबजूल कराने के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स करने चाहिए थे। बिल्कुल सही। ग्राउंड में थोड़ी सी सेलिब्रेशन होती, कुछ चैनल्स के जरिए से उसको, कमर्शियल्स के जरिए से उसको एक हाइप क्रिएट की जाती। बिल्कुल सही। एक तो ये नहीं हुआ। बिल्कुल सही। फिर मेरा ख्याल है वर्किंग डे भी इस पर असरअंदाज हुआ है। चले ठीक है कि वो वर्किंग डे ऐसा होता है कि मैच आपका शुरू हो रहा है 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद, लेकिन उमूमन जो लोग घर जा रहे होते हैं 5 बजे ऑफ करके, वो मेंटली थोड़ा सा हेक्टिक हो चुके होते हैं, थक चुके होते हैं, तो वो इतने ज़्यादा नहीं होते, विलिंग नहीं होते कि जाकर ग्राउंड में मैच देखेंगे।
تیسری بات جو مجھے محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ارینجمنٹس کے اندر بھی جو ہے نا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لیک آف انٹرسٹ میں کہوں گا وہ ڈیفینیٹلی نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر میں اپنی فیملی کو لے کر جاؤں گا, اگر پرسنل میں اپنی بات کروں تو وہ 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر دور اپنی ایک مارکنگ کروں گا. ٹھیک ہے, سیکیورٹی ایشوز کی بنیاد پر یہ سارے میئرز کرنے پڑتے ہیں, لیکن اگر میں اتنی دور جاؤں گا اور پھر اپنی فیملی کو, اور جو چھوٹے بچے بھی بڑے پرجوش ہوتے ہیں, لیکن جب وہ 1.5 کلومیٹر دور 2 کلومیٹر دور یا اس سے بھی زیادہ کا ایک سفر طے کرتے ہیں تو وہ مینٹلی ایک مرتبہ انہوں نے ایکسپیرینس کر لیا تو دوسری مرتبہ وہ مینٹلی اس طرح سے پریپیئر نہیں ہوتے کہ یار چلے گراؤنڈ میں جا کر دیکھیں. تا وقت یہ کہ ان کو سیٹرڈے سنڈے میں سے کوئی ویکلی آف مل جائے یا کوئی ایسی چھٹی کا دن ہو تو وہ کہتے ہیں چلیں جی تھوڑا سا اگر تھک بھی جائیں گے تو کوئی بات نہیں ہے, ہم ریسٹ کر لیں گے. تو میرا خیال ہے ان دا سیکنڈ رن جب کوئی سیٹرڈے ایک سنڈے کا میچ ابھی آئے گا تو میرا خیال ہے لوگ اس میں موجود ہوں گے. تو میرا خیال ہے یہ 3-4 عوامل ہیں جس کو دیکھا جائے تو شاید گریجولی آگے جا کر چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ہمارا بھی کام یہی ہے کہ چیزیں کو پوائنٹ آؤٹ کریں, اور میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کارنر سے وہ پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہیں تو پھر بعد میں اس پر کام بھی ہوتا ہے. پی ایس ایل سیزن 9 میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوئیں جس کی وجہ سے اتنی ہائپ کریٹ نہیں کر پائے, لیکن ہم اس پہ بات ابھی نہیں کر رہے. ہم بات کرتے ہیں لاہور قلندر کے بارے میں, جو 2 بار چیمپئن رہ چکا ہے, 2 بار جو ہے پی ایس ایل کا ٹائٹل اپنے نام کر چکا ہے لاہور قلندر. لیکن ابھی اس وقت لاہور قلندر کی جو سچویشن ہے وہ سب سے ورسٹ ہے. 6 ٹیمیں کھیل رہی ہیں اور 6 کے 6 ٹیموں میں 6ٹھے نمبر پہ لاہور قلندر, ایک ایسی ٹیم جس کے بارے میں جب پی ایس ایل سیزن 9 اسٹارٹ نہیں ہوا تھا تو لوگوں کو لگ رہا تھا کہ وہ سب سے ہاٹ ٹیم میں جو ہے وہ لاہور قلندر کا نام دیا جا رہا تھا کہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ لاہور قلندر ہی اس بار بھی آگے آئے گا اور کچھ بہترین کھیلے گا. لیکن لوگوں کی توقعات کے بالکل برعکس ہوا, اور لاہور قلندر کی اس وقت سچویشن یہ ہے کہ لاہور قلندر نے اب تک 6 میچز کھیلے ہیں پی ایس ایل سیزن 9 میں, اور 6 کے 6 میں اس کو شکست کا سامنا رہا ہے, جو کہ انتہائی ورسٹ کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس میں شاہین شاہ آفریدی کی کپتانی پہ بھی بہت انگلیاں اٹھ رہی ہیں, اور یہ نیچرل ہے میرے خیال سے. جب کبھی بھی ایسا ہوتا ہے تو اس کے کپتان پہ انگلیاں تو اٹھتی ہیں. ویسے بھی شاہین شاہ آفریدی کو جب کپتان بنایا گیا تھا تو, اور بابی کو ہٹا کے بنایا گیا تھا, تو بابی کے دیوانے تو پوری دنیا میں ہیں بابر اعظم کے. تو انڈیا میں اب اور زیادہ کھل کے تنقید ہو رہی ہے. تو کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ پی ایس ایل سیزن 9 جب اختتام پذیر ہو جائے گا اس کے بعد شاہین شاہ آفریدی کی کپتانی وہ خطرے میں ہے؟ کیا آپ ایسا محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو بات یہی ہے کہ جب آپ کی توقعات کسی ٹیم سے زیادہ ہوتی ہے نا تو ڈیفینیٹلی آپ کی اٹیچمنٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو لے کر. ٹھیک ہے, تو لاہور قلندر کی اگر بات کریں یا کراچی کنگز کی بات کریں تو یہ اس طرح سے ایک ماحول بن گیا ہے جس طرح سے روایتی حریف ہونے کا ایک ماحول ہوتا ہے نا, وہی بن گیا. ٹھیک ہے, تو جب آپ کی بانڈنگز اتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے نا تو آپ کا دل بھی اتنا ہی خراب ہو رہا ہوتا ہے. یہ ایون بعض اوقات تو ٹوٹ بھی جاتا ہے, جیسے ہم نے کچھ شائقین کو دیکھا بھی ہے کہ وہ لاہور کی جب بھی ہار ہوتی ہے تو وہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لاہور قلندر کی جو آپ نے ایک تو شاہین شاہ کی بات کی, لیکن اس سے بھی پہلے میں یہ کہوں گا کہ کہیں نہ کہیں اس طرح کا پریشر ہو جاتا ہے جب آپ 2 دفعہ کی دفاعی چیمپئن ہوتے ہیں, اور دفاعی چیمپئن کے طور پر آپ آتے ہیں گراؤنڈ میں, 2 دفعہ کے چیمپئن رہ چکے ہوتے ہیں, تو آپ کے اوپر ڈیفینیٹلی ایک پریشر ہوتا ہے. وہ پریشر اسی لیے ہوتا ہے کہ ایک تو آپ چیمپئن ہیں, آپ کو دفاع کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کے ذہن میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ ہمارے جو شائقین ہیں, ہمارے جو لورز ہیں لاہور قلندر کو لے کر, وہ آپ کے ساتھ کتنے اٹیچمنٹ ہیں. اب آ جائیے شاہین شاہ کی طرف, شاہین شاہ آفریدی کی طرف. جب یہ سارے باتیں ان کے ذہن میں موجود ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک پریشر ہے. لیکن کہیں نہ کہیں آپ ایبسولوٹلی یو آر رائٹ کہ کہیں نہ کہیں ان کی جو کپتانی ہے اس میں جھول نظر آتا ہے. انفارچونیٹلی ایک تو یہ بھی بات ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ کے پاس راشد خان جیسا بولر, پرائم بولر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, افغانستان کے جو راشد خان ہے وہ میچ وننگ کرکٹر ہیں ہر لحاظ سے کہہ سکتے ہیں. اپنی فیلڈنگ کو لے کر, بولنگ کی اگر بات کی جائے تو ان میچڈ بولنگ ہے ان کی. ٹھیک ہے, کبھی کبھی بیٹنگ بھی بہت اچھی کر جاتے ہیں. تو وہ ایک ان کے پرائم جو ساتھی ہیں, جو ٹیم میٹ ہیں, وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے. اب رہے گا حارث خان, وہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا یقیناً وہ کندھے کی انجری کا شکار ہوئے, وہ انفٹ ہو گئے. اور یہ بیڈ لک لگتا ہے مجھے نا. اب یہ لگتا ہے ساری چیزیں یا تو پریشر اتنا بلڈ ہو گیا یا ایک انہونی کریٹ ہو رہی ہے سچویشن, جس کی بنیاد پر لاہور قلندر جو ہے وہ تھوڑا سا اس طرح کی پریشانی میں آ گیا. تو میرا خیال ہے کہ سارے عوامل مل کر, اور لاہور قلندر کی جو اس وقت پوزیشن ہے اس پر سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے ساتھ میرا خیال ہے بیڈ لک رہا ہے اس مرتبہ. اور شاہین شاہ آفریدی کی آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ آگے کچھ پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. آپ کو ابھی آپ نے خود ساری سچویشن ہم بھی دیکھ رہے ہیں, آپ نے بھی دیکھی, اور دنیا کرکٹ دیکھ رہی ہے لاہور قلندر کی سچویشن کیا ہے, بیٹر کیا کر رہے ہیں, بالر کیا کر رہے ہیں ان کے. تو آپ کو لگتا ہے کہ لاہور قلندر
پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر جائے گی؟ کیونکہ 6 میچ کھیلے اور 6 کے 6 ہار چکی ہے لاہور قلندر، تو کیا ابھی بھی چانسز ہیں ٹاپ 4 میں آنے کے لیے؟ دیکھیں جب آپ نے بتا ہی دیا کہ 6 میچ ہار چکی ہے تو میرا خیال ہے کہ کرکٹ کا ایک عام جو دیکھنے والا ہے یا ایون کرٹکس بھی جو ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ اب لاہور کے ساتھ جائیں گے اور یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ پلے آف میں کوالیفائی کر سکتی ہے۔ اگر وہ 4 کے 4 میچ جیت بھی جاتی ہے اور آگے سے جو باقی 5 ٹیمیں ہیں ڈیفینیٹلی وہ بھی کھیل رہی ہیں نا، اس میں آپ نے خود بتایا ملتان سلطان کی کیا پوزیشن ہے یا گلیڈیٹرز کی کیا پوزیشن ہے، تو اتنا آسان میرا خیال ہے نہیں ہوگا۔ دوسری بات اگین میں وہی کہوں گا کہ مورل ڈاؤن ہو جاتا ہے جب آپ ایک اس پوزیشن میں آئے ہوں کہ 2 مرتبہ کے چیمپئن ہوں اور کنٹینیوسلی آپ کی 6 شکست ہو جائیں، تو وہ بھی چیز کاؤنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے جو کھلاڑی ہیں ان کا مورل تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لاہور کی جو پوزیشن ہے نا وہ اتنی زیادہ ورسٹ ہو چکی ہے کہ شاید اب وہ، میرا نہیں خیال کہ وہ پلیز آف کے لیے کوالیفائی کریں گے چاہے کچھ بھی سچویشن ہو جائے۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ فیکٹس اینڈ فگر کیا بتاتے ہیں باقی ٹیموں کے لیے، لیکن مجموعی صورتحال لاہور کے حق میں کسی بھی طور پر بہتر نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوالیفائی کریں گے۔ بابر اعظم ایک بڑا نام، ٹھیک ہے، بابی کے دیوانے نہ صرف پاکستان میں موجود ہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی موجود ہیں، جہاں جہاں کرکٹ لورز موجود ہیں وہاں وہاں بابر اعظم کے دیوانے موجود ہیں۔ لیکن ابھی بابر اعظم PSL کے سیزن 9 میں پشاور زلمی کے کپتانی کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور بہت اچھے انداز میں نبھا رہے ہیں، ماشاءاللہ زبردست کپتانی بھی بہت اچھی جا رہی ہے ان کا اسٹرائک ریٹ بھی بہت زیادہ اچھا جا رہا ہے، اور ابھی انہوں نے اسلام آباد یونائٹیڈ کے خلاف ایک زبردست قسم کی سینچری بھی کی ہے۔ لیکن بہت دکھ کی بات ہے ملک صاحب کہ خاص کر کے پاکستان میں ان کو اسٹل ابھی بھی بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ اچھا، حیران کن بات یہ ہے کہ دنیائے کرکٹ میں جو دوسری کنٹریز ہیں، اگر میں انڈیا کی بات کرتی ہوں تو وہاں پہ ہمارے جو اسپورٹس جرنلسٹ ہیں وہ بھی بابر اعظم کی تعریف کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آسٹریلیا میں بابر اعظم کی تعریف ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی بابر اعظم کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ اور ابھی ایک بڑا افسوسناک ہوا PSL سیزن 9 کے ہی ایک میچ میں کہ ان پہ لوگوں نے آوازیں کسی زم بابر زم بابر زم بابر کہہ کے، تو جس پہ بابر نے ریئیکٹ بھی کیا تھا غصے سے، کیونکہ سارے انسان تو ہے نا، ذمہ داری ہے، ایک سیزن چل رہا ہے اور اس پہ ان کو پیچھے سے آوازیں کسی جائیں تو یہ کتنا افسوسناک ہے۔ تو ایسا کیوں ہے پاکستان میں، اس طرح سے کیوں بابر اعظم کے ساتھ؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ نہیں، بابر اعظم کی بات میں نہیں کروں گا، میں اوور آل بات کروں گا۔ یہ تو ایسا بیہیویئر ہوتا ہے نا جو اوور آل کاؤنٹ کرتا ہے کسی بھی قوم کا نا، ٹھیک ہے، تو بعض اوقات ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، اس جذباتیت میں ہم کبھی کبھی بہت زیادہ پازیٹیو ہو کر آگے اپنی لیمٹس کراس کر جاتے ہیں، لیکن اس کا برا امپیکٹ یا برا امیج یہ آتا ہے جب آپ نیگیٹولی اپنی باؤنڈریز کو کراس کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ بابر اعظم کو لے کر آپ ٹھیک ہے بات کر سکتے ہیں کسی ایک پارٹیکولر سیریز میں کہ جس میں بابر اعظم، یا چلیں 1.5 سیریز کی بات کر لیں یا 2 سیریز کی بات کر لیں، تو وہی بات آتی ہے کہ جب آپ کسی کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، اس کو اپنا ہیرو یا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، تو اس سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز اسی طرح کی ہائی رہتی ہیں ہر وقت۔ ایسا نہیں ہوتا، ہمیں بحیثیت مجموعی یہ سوچنا پڑے گا کہ ہر بندے کی ایک جیسی پرفارمنس کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، بابر کی پرفارمنس کبھی کبھی خراب بھی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کنسسٹنسی ان کی ہمیشہ ایک جیسی رہی ہو، ایسا نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کو یا اپنے ہیروز کو، میں ایون پارٹیکولرلی بابر اعظم کی بات بھی کروں گا لیکن اوور آل بھی بات کر رہا ہوں کہ اپنے ہیروز کو ہم کیوں ایک دم یا تو آسمان پہ لے جاتے ہیں یا ایک دم زمین پہ لے جاتے ہیں۔ یہ مجموعی طور پر یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم ایک بیلنس قوم کی حیثیت سے ابھی بھی ہمیں کچھ سفر طے کرنا ہے، جب جا کر ہم ایک بیلنس قوم کے طور پر سامنے آئیں گے۔ اگر تو وہ ڈاؤن فال میں بھی چلا جا رہا ہے تو ہمیں وی شوڈ آن اٹ کہ نہیں، یہ ہمارے ہیروز ہیں، ٹھیک ہے اس وقت ان کا برا ایک وقت چل رہا ہے تو وہ کوئی بات نہیں ہے، وہ پاس آن ہو جائے گا۔ لیکن میں نے بتایا نا کہ جذباتیت کے اندر اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ ایک دم ہیرو بنا کر آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں اور ایک دم زمین کی پستیوں میں اس کو دفن کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب دنیا میں ہر چیز بہت جلدی وائرل ہو جاتی ہے، تو ہمارا یہ جب بیہیویئر وائرل ہو کر باہر جاتا ہے تو لوگ ہم پر ہنستے ہیں، ہمارا مذاق بناتے ہیں، یا ایون ڈیفینیٹلی جب بابر کے چاہنے والے وہ دکھی بھی ہوتے ہیں، یا اس طرح کے جو ہیروز چاہنے والے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار کیا بندہ مطلب فرشتہ تو نہیں ہے کہ وہ غلطیوں سے پاک رہے گا، ایسا تو نہیں ہے، وہ ایک انسان ہے، اس کا ایک ڈاؤن فال بھی آ سکتا ہے، اس کا عروج بھی آ سکتا ہے، یہ تو ایک سرکل کی بات ہے، آج آپ عروج پر ہیں تو کل وہ آپ کا ڈاؤن فال بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں دونوں چیزوں سے زیادہ بالا تر ہو کر یہ سوچنا چاہیے
کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, ہمیں ان کو آن کرنا چاہیے اور ان کی غلطیوں کو بھی نظر انداز کر کر بھی ہمیں ان کا ایک بہتر امیج جو ہے وہ پوری دنیا کو دکھانا چاہیے. زبردست. جی جناب, ہم لوگ پی ایس ایل سیزن 9 کے حوالے سے جیسے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں کہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ زبردست قسم کی بات چیت پی ایس ایل سیزن 9 کے حوالے سے ہم نے کی, اور یقیناً آپ ہماری گفتگو کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے. بہت ساری باتوں سے آپ ایگری کر رہے ہوں گے اور کچھ سے آپ ایگری نہیں کر رہے ہوں گے. بہرحال اب ہم کچھ بات کرتے ہیں پی ایس ایل سیزن 9 کے اب تک کے پوائنٹس ٹیبل کے بارے میں. ٹھیک ہے, اب تک پی ایس ایل سیزن 9 میں 15 میچز ہو چکے ہیں, اور پوائنٹس ٹیبل پہ کس ٹیم کی کیا سچویشن ہے تو میں یہاں بتاؤں گی کہ نمبر 1 پہ, جیسے آپ کو بھی پتا ہے مجھے پتا ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ملتان سلطان جناب پوری شان و شوکت کے ساتھ برجمان ہے. ملتان سلطان نمبر 1 کی پوزیشن پہ. ملتان سلطان نے 6 میچز کھیلے ہیں جس میں سے 5 جیتے ہیں, 1 ہارا ہے, اور جناب 10 پوائنٹ کے ساتھ نمبر 1 پہ وہ موجود ہے. نمبر 2 کی پوزیشن پہ کوئٹہ گلیڈیٹر موجود ہے. کوئٹہ گلیڈیٹر نے ابھی تک صرف 4 میچز کھیلے ہیں جس میں سے جناب 3 جیتے ہیں اور 1 ہارا ہے, اور 6 پوائنٹ کے ساتھ پوزیشن 2 پہ کوئٹہ گلیڈیٹر موجود ہے. نمبر 3 کی پوزیشن پہ میں بات کروں اگر تو نمبر 3 کی پوزیشن پہ جناب پشاور زلمی موجود ہے. اچھا, میں یہاں ابھی بھی بتاؤں کہ کوئٹہ گلیڈیٹر نے تو ابھی تک 4 میچز کھیلے ہیں, لیکن پشاور زلمی نے 5 میچز کھیلے ہیں, اور پشاور زلمی نے 5 میچز جو کھیلے اس میں سے 3 جیتے ہیں اور 2 ہارے ہیں, اور 6 پوائنٹ کے ساتھ نمبر 3 کی پوزیشن پہ موجود ہے. یعنی کوئٹہ گلیڈیٹر اور پشاور زلمی دونوں کی پوائنٹ 6-6 ہیں اس وقت. اور جو نمبر 4 پہ ہماری ٹیم اس وقت موجود ہے وہ ہے اسلام آباد یونائٹڈ. 5 میچز انہوں نے بھی کھیلے ہیں, لیکن انہوں نے 2 میچز جیتے ہیں اور 3 میچز ہارے ہیں, اور 4 پوائنٹ کے ساتھ 4 کی پوزیشن پہ بیٹھی ہوئی ہے اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم. نمبر 5 پہ موجود ہے جناب کراچی کنگز. جی ہاں, کراچی کنگز نے اب تک 4 میچز کھیلے ہیں, 2 جیتے ہیں, 2 ہارے ہیں, اور اس طرح کراچی کنگز کے جو پوائنٹ ہیں وہ ہیں 4 پوائنٹ کے ساتھ کراچی کنگز جو ہے نمبر 5 کی پوزیشن پہ برجمان ہے. آخر میں آ جاتی ہے جناب نمبر 6 پہ جو ٹیم ہے, وہ آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے لیکن پھر بھی بتانا ضروری ہے, لاہور قلندر. لاہور قلندر نے ملک صاحب 6 میچز اب تک ہوئے, 6 میچز کھیلے ہیں, اور 6 کے 6 میچز میں ان کو شکست کا سامنا رہا, اور 0 پوائنٹ لے کے وہ نمبر 6 کی پوزیشن پہ موجود ہے لاہور قلندر. آپ کو کیا لگتا ہے ملک صاحب کہ پی ایس ایل سیزن 9 اس بار کن 2 ٹیموں کے درمیان جو ہے نا وہ فائنل ہونے, آپ کن 2 ٹیموں کے درمیان فائنل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, جو پرفارمنس کی اگر بات کی جائے تو ڈیفینیٹلی آپ نے بھی بتایا اور سب کو پتا ہے کہ اس وقت ملتان سلطان کتنا اچھا کھیل رہی ہے, اور اس کی پرفارمنس میں ایک مطلب کنسسٹنسی موجود ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نیچے سے اوپر آئے ہیں یا پھر وہ واپس کم بیک کیا انہوں نے کسی میچ میں, بہت کم ایسا نظر آ رہا ہے, بہت کم فائٹ کے ساتھ وہ اس طرح کی سچویشن میں آئے. لیکن اوور آل اگر پرفارمنس دیکھی جائے تو بالکل ایک عام جو کرکٹ کا لور ہے, کرکٹ لور ہے, وہ ڈیفینیٹلی ملتان سلطان کے ساتھ جائے گا کہ ملتان سلطان تو ایک فائنل میں انہیں نظر آ رہی ہے. اب اگر آپ بات کرتے ہیں کہ میری اپنی فیلنگ کیا ہے سیکنڈ ٹیم کی, تو ڈیفینیٹلی میں کراچی کے ساتھ جاؤں گا. میری خواہشات تو یہ ہو سکتی ہیں کہ میں کراچی کنگز کے ساتھ جاؤں, لیکن جو پرفارمنس اس وقت نظر آ رہی ہے وہ شاید کراچی کے حق میں اتنی زیادہ بہتر نہیں ہے. تو مجھے اچھا, اسلام آباد کی بھی آپ دیکھیں تو اسلام آباد بھی ابھی تک 2 ہی میچ جیتی ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ اسلام آباد بھی کوئی اوپر آ سکے گی تا وقت یہ کہ کوئی ایکسٹراڈنری پرفارمنس نہ دیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ملتان سلطان کے ساتھ جو ٹیم جائے گی وہ پشاور زلمی ہوگی, اور پشاور زلمی میرا خیال ہے کہ اس وقت پرفارمنس کے حساب سے یا ان کا کانفیڈنس لیول دیکھا جائے تو کمپیریٹیولی بہتر نظر آتا ہے باقی 2 ٹیموں کے مقابلے میں. تو میرا خیال ہے کہ ملتان سلطانز کے ساتھ جو ہے وہ پشاور زلمی فائنل کھیلنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ملک صاحب کہہ رہے ہیں, یہ ہم نہیں کہہ رہے, ان کو ایسا لگتا ہے کہ ملتان سلطان کے ساتھ جو ٹیم فائنل کھیلے گی وہ ہے پشاور زلمی. اور جناب تھینک یو سو مچ سہیل ملک صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے لیے نکالا, تو بہت اچھا لگا, بہت اچھی طریقے سے آپ نے ہر سوال کا جواب دیا. تھینک یو سو مچ, میری پوری 99 نیوز چینل کی ٹیم کی جانب سے بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ بینا آپ کا ونس اگین. آپ کی پوری ٹیم کے لیے میری یہی باتیں ہیں کہ بہت اچھا لگا ان لوگوں سے بھی مل کر, اور دے آر ویری کوآپریٹیو, ویری ٹیلنٹڈ, ویری انرجیٹک پرسنز دے آر, اور میری آپ کے چینل کے لیے بھی جو ہے وہ بیسٹ وشز ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. جی جناب, سہیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اب تک کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور کامنٹ بھی کیجیے گا. ہم آپ کے کامنٹ کو اپنے اگلے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. اور ہاں جناب, سب سے امپورٹنٹ بات, چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز بھی مت بھولیے گا. تو کیپ واچنگ اسپورٹس ود 99.
बीना खान को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। अच्छा तो अंजाम अच्छा, पहली गेंद पर छक्का के पत्तों की तरह मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आता है।